बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने से आज के हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। यौम तशक्कुर आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी फतह, वो जंग जो कि हम पे बार बार मुसल्लत करने की कोशिश की गई और बार बार दुश्मन की जानिब से ये कोशिश की जाती रही कि किसी तरह से जंग का एक मैदान जो है उसको सुलझाया जाए, लेकिन पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया हमने, पहुंचाते रहेंगे और आज भी ये दिन मनाने का मकसद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान पुरअमन कौम है। ये कामयाबी सेलिब्रेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि अल्लाह ताला का खुसूसी कर्म हमारे साथ था। हमारी बहादुर और नाडर फौज जिसने अपने तमाम तर सलाहियतें बुरेकार लाते हुए अपने मुल्क की हिफाजत की, पूरी दुनिया को ये जो है वो जवाब दिया कि हम तैयार हैं हर तरह के हालात से निमटने के लिए। आज इस दिन को मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर पूरे मुल्क में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह शहर लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकारीब का इनेकाद किया गया। दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से किया गया और इसके साथ साथ मज़ार इकबाल पर खुसूसी तकरीब आप देख रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन अहम शख्सियात आ रही हैं और मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दे रही हैं। इसी तरह से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनेकाद भी किया जा रहा है और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, मार्का हक की फतह हुई और कामयाबी से ऑपरेशन बुनियानुल मसूस को जो है वो कामयाब बनाते हुए जो हमने बड़ी कामयाबी और फतह हासिल की, आज उसी हवाले से हम यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, आज के दिन के हवाले से क्या कहें? देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के अलावा और तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और तो कुछ है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ फतह नुसरत से हमें सरफराज किया बल्कि उस दुश्मन की जो कि जंगी जनून में मुब्तला था और हर सूरत में, देखिए ये लम्हा पाकिस्तान के लिए बड़ा एक डिसाइसिव मूवमेंट की तरह था और अब की बार अगर भारतीय तसल्लुत को तस्लीम कर लिया जाता, जो कि उन्होंने जब ये कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उसके बाद फिर जो भी दिफा तो किया गया उसका, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि दुनिया भर में जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान में हमने तो किसी सिविलियन को नहीं किया, हालांकि 3 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, ख़वातीन उसी में हुए और उसके बाद फिर जो भरपूर उसका जवाब था, उसका जवाब देना फ़र्ज़ था। और अगर आज हम इस सूरत हाल में 10 मई को अगर हम जवाब ना देते, उसमें 3 दिन का या जो 3.5 दिन के बड़ी कश्मकश में कौम ने गुजारे हैं और जो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे अपने डिजिटल दहशतगर्दी की सूरत में सामने आए, उनका जिस तरह से जवाब दिया जाता रहा और फिर बड़ी एक मुश्किल सा लम्हा था इस फैसला करना। लेकिन बहरहाल जो अस्करी और सियासी क़यादत ने बुर्दबारी से ये फ़ैसला किया और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया और अल्लाह ताला का इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। इसका एक दिन 11 मई को भी यौम तशक्कुर मनाया गया और उसके बाद फिर अब आपने देखा है कि आज भरपूर अंदाज में शुहदा को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। निशान हैदर हासिल करने वाले पाक फ़ौज के जवान मर्द शुहदा को भी हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको हम मुख्तलिफ तकारीब के बराह रास्त मनाज़र पे दिखा रहे हैं। शहर भर में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। यौम तशक्कुर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह पाक ने जिस तरह एक जिसको कहा जाता था कि कम तादाद के अंदर फ़ौज है और बड़ी तादाद वाली फ़ौज, हमेशा ही जब अल्लाह की राह के ऊपर जब ये चले तो उसके बाद हमेशा ही अल्लाह ने कम तादाद वालों को फ़तह दी और उसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से इसके ऊपर जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और यौम तशक्कुर के नाम से, देखें कितनी एक अजीम फजीलत है कि अल्लाह पाक ने जिस जहाद में हमें कामयाबी दी और ये जहाद था, ये मार्का था कुफ्र का
اور اسلام کا بے شک مارکا حق اسی لیے اس کو کہا گیا تھا کہ ایک طرف وہ طاقتیں تھیں جو اسلام دشمن تھی، بالکل آپ اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اسلام کے محافظ تھے، اور اللہ نے بے شک ان کو فتح نصیب کی، اور جس طرح کی فتح ملی کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا اس بات پہ پریشان تھی کہ کس طرح ایک چھوٹا سا ملک اس نے اتنے بڑے اپنے حجم سے بہت بڑے ملک کو کس طرح اس نے گھٹنوں ٹیکنے کے اوپر مجبور کیا، کس طرح اس کو بتایا گیا کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تم اپنے آپ کو جو قداور سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو علاقے کا چودھری سمجھتے تھے، وہ کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ صرف 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر اس کی پوری فوج جو تھی وہ پیرالائز ہو چکی تھی، بالکل ان کے تمام جو فوجی اڈے تھے وہ نست و نابود کر دیے گئے، ان کے وہ اسلحے کے بارود کے جو ڈیپو تھے ان کو تباہ کیا، جن کی جہاں سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا، اور اللہ کی بھرپور مدد اس کے اندر شامل تھی۔ آپ دیکھیں مجھے ان دنوں کے اندر سورہ فیل بہت یاد آ رہی تھی کہ کس طرح ہاتھیوں والوں کے اوپر ابابیل جو ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ابابیل، چھوٹا سا پرندہ، اللہ نے اس کی مدد سے ہاتھیوں والی جو فورس تھی اس کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بس۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے وہ دور تو نہیں دیکھا، قرآن میں لکھا تو یہ حقیقت ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح ہمارے ابابیل وہاں پہ گئے، اور کس طرح ان ابابیلوں نے وہاں پہ سارے جو ہاتھیوں کی فورس تھی اس کو کس طرح تہس نہس کیا۔ اور عرفان صاحب ایک بڑی فتح یہ بھی ہے کہ پوری دنیا آپ کی مثالیں دے رہی ہے، اور آج دشمن اکیلا ہے، بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ خدا کی بہت زبردست ہمیں مدد حاصل تھی، وہیں پہ ہماری جو سیاسی قیادت تھی، فوجی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، جہاں پہ ہماری پاک فوج نے دشمن کا محاذ جو ہے اس کے اوپر ڈٹ کا مقابلہ کر رہی تھی، وہیں پہ ہماری سیاسی لیڈرشپ جو تھی اس کی جانب سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کو کس طرح انگیج کیا گیا، پوری دنیا کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ کس طرح کوارڈینیشن کی، کس طرح رابطے کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 دن کا جو گیپ تھا، یعنی کہ 7 مئی کو اگر پاکستان کی طرف دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کے بعد 8 اور 9 یہ 3 دن جو تھے، ان 3 دن کے اندر ہماری جو پولیٹیکل لیڈ تھی، جو پولیٹیکل ہماری فورس تھی، اس کی طرف سے جس طرح کام کیا گیا کہ پوری دنیا کو باور کروایا گیا، اعتماد میں لیا گیا، ان کو باور کروایا گیا کہ پاکستان کے اوپر یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے، نہیں روکا جائے گا، اس کے بعد اگر نہیں روکا جائے گا تو پھر ہم اس کو آنی ہاتھوں سے لیں گے۔ اور الحمدللہ ہم نے، ہماری پاک فوج نے یہ ثابت کیا کہ دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو، دشمن جتنا مرضی مکار ہو، جب اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا وہی حال ہوگا جو بھارت کا ہوا۔ اب اس وقت بھارت کے اندر نہ تو وہاں کی فوج جو ہے وہ پبلک سے آنکھیں ملانے کے قابل رہی، نہ وہاں کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ پبلک کے ساتھ آنکھیں ملانے کے قابل رہی۔ عرفان صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، جی ہمیں بریک پر جانا ہے، ضروری بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ سو یوم تشکر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، سیلیبریشن کتنی ضروری ہے، آج کا دن منانا کتنا ضروری ہے، راؤ صاحب؟ دیکھیے یوم تشکر منانے کا آبجیکٹیو یہ ہے دنیا کو ایک پیغام جائے کہ ہم نے نہ صرف اپنا پہلے دفاع کیا 6 اور 7 کی رات کو، مئی کی رات کو، اور اس کے بعد پھر جو بھرپور جواب دیا اور ان سازشی مراکز کو نست و نابود کیا جو پاکستان میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی کروانے میں پیش تھے، جن میں راؤ کے اور دیگر جو سلیپر سیلز تھے وہ ٹارگٹ کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، تاکہ یہ جو بلوچستان اور کے پی میں جس طرح سے ایون دین پنجاب اور سندھ میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے راؤ اور پوری بھارتی اسٹیبلشمنٹ، پوری بھارتی حکومت، ایون دین کہ وہ تو نریندر مودی اقرار کر چکے ہیں، اگر پاکستان اس کی اقرار کی جو ویڈیو ہے وہ لے کے جائے اقوام متحدہ میں تو یقیناً یہ لے جانی بھی چاہیے سفارتی سطح پر، کہ جس میں اس نے اقرار کیا کہ ٹارگٹ کر کے ہم نے 22 لوگوں کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا میں اس طرح سے ٹارگٹ کیا۔ تو ان ٹھکانوں کو، ان مراکز کو جو سازشوں کا مرکز تھے اور جو وطن عزیز کے خلاف سازشوں میں نہ صرف بھرپور رہتے تھے بلکہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی
کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے تھے. BLA اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ رجسٹرڈ, جس کو کہ اکنالج بھی کیا جا چکا ہے اقوام متحدہ میں, اور ان کو سپانسر کرتے تھے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں بدامنی کا باعث بنتے تھے. تو بنیان المرصوص کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے سازشی اور سازشوں کے گڑھ نشانہ بنے, اور اللہ تعالیٰ نے آج یہ یوم تشکر کا موقع دیا. اور یہ اس میں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومتیں, تمام صوبائی حکومتیں, اور KP میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کیونکہ کوئی نہ تو کوئی فوٹیج آئی ہے نہ کوئی ایسا ہی. سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں تو ہر ڈپارٹمنٹ, چونکہ ہم جن وزراء کو کور کرتے ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ جو فوٹیجز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. اور پچھلے 4-5 دن سے اگر آپ دیکھیں تو تمام تعلیمی اداروں میں, دیکھیں یہ بات آپ کے وطن کی ہے, نہیں جی, آپ کو اپنے نوجوانوں کو, آپ کو اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں بتانی ہیں. یہ جتنی بڑی سٹرگل تھی, اور ہمیں یہاں ہم اگر سکون سے بیٹھے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا پلاننگ ہو رہی ہے. تو یہ اب چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو, اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی ہے کہ ہماری پاک فوج نے اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہے, اپنی جان تک کا نذرانہ جو ہے انہوں نے دینے سے گریز نہیں کیا ہے. تو بے شک یہ چیزیں جو ہیں ہمیں پوری دنیا کو جہاں دکھانی ہے وہاں اپنی نوجوان نسل کو بھی بتانی ہے. عرفان صاحب بالکل آنا, آپ کی بات 100% جو ہے اس سے میں اتفاق کروں گا کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ تو اس وقت آپ کے پاس 40 سے 50% جو پاپولیشن ایسی ہے, آپ کی 50% سے زائد پاپولیشن ایسی ہے جنہوں نے نہ تو کبھی 61 کی جنگ 65 کی جنگ دیکھی, نہ کسی نے 71 کی جنگ دیکھی, اور کہیں تو ایسے ہوں گے جنہوں نے جو کارگل کی جنگ بھی نہیں دیکھی ہوگی. پاکستانی عوام کے اندر پچھلے کئی سالوں سے میں کہوں گا کہ وہ ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہ ہماری پاک فوج کے خلاف کیا جاتا تھا, ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف کیا جاتا تھا, ہماری حکمرانوں کے خلاف کیا جاتا تھا. تو وہ نسل در نسل جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن الحمدللہ جب ایک موقع ایسا آیا جب حق اور باطل کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ جو 50 سے زائد % جو پاپولیشن تھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کی فوج کا کیا کردار تھا, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا کیا کردار تھا, اور کس طرح انہوں نے اپنے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کی, اور حفاظت کے دوران انہوں نے کس طرح جانیں اپنی جو ہیں وہ نذرانہ کی, اور ان جانوں کے نذرانے کی وجہ سے وہی 50-60% جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاک فوج نے یہ کر دیا, پاک فوج نے اتنے فنڈ لے لیے, فوج نے یہ کر لیا, انہوں نے کاروبار کھول لیے, اب ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جنگ کے لیے جو گھوڑے ہوتے ہیں, جنگ کے گھوڑے, ان سے کبھی کام نہیں لیا جاتا. اچھا, جنگ کے دوران صرف ان کو استعمال کیا جاتا ہے, اور جب وہ گھوڑے واپس آتے ہیں تو کبھی وہ کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی, کسی کو کسی جگہ پہ تیر لگا ہوتا تھا, کبھی کسی جگہ پہ تلوار سے کٹ لگے ہوتے تھے. تو پھر لوگوں کو احساس ہوتا تھا کہ ان گھوڑوں کو کیوں پالا جاتا ہے. تو ہماری پاک فوج کے جوان جو ہیں, ان کے بارے میں باتیں کرنے والے, ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانے والوں کو آج احساس ہوا ہوگا کہ یہ 4 روز وہ جتنا آرام سے گھر میں سوتے رہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہماری پاک فوج کے جوان تھے, ہماری پاک فوج کے سپہ سالار, ہماری پاک فوج کا ہر ایک سپاہی, وہ چاہے بری فوج کا ہو, وہ بحریہ کا ہو, وہ فضائیہ کا ہو, ہر ایک ہمارا سپاہی سے لے کر ہمارا جرنیل جو تھا وہ کس طرح ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ کس طرح لڑ رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے, اہلکار سپاہی ہوگا, اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 50,000 60,000 70,000 روپیہ اس کو دیں گے. 70,000 روپے کے لیے کوئی توپ کے گولے کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں, آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکال کے دیکھیں جن سے کہیں کہ آپ کو لاکھ روپیہ دیں گے, آپ توپ کے گولے کے سامنے کھڑے, آپ کے پاس بھی نہیں گرے گا, آپ سے دور گرے گا اس کے, لیکن اس ریڈیس کے اندر کھڑے ہو کے دکھائیں, لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کے لیے اللہ نے یہ لوگ جو یہ جہادی جو ہمیں سلیکٹ, ان لوگوں کے اوپر جتنا آپ کو رشک ہو وہ میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ملک اور اسلام
ان دونوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں بے شک کرتے آپ نے ٹھیک اور کہا، جو ہے بالکل۔ وہ اپنی جانوں کی بازیاں بھی دے دیتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے یہ مثالیں دیکھی بھی، ابھی ریسنٹلی دیکھی۔ ہم بریک کے بعد آتے ہیں، جی اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ سو یوم تشکر کے حوالے سے شہر میں جہاں تقاریب کا انعقاد چل رہا ہے، وہاں پر جو آج کے دن کے حوالے سے بڑی تقریب ہے، اس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ آج شام کو وزیر اعظم پاکستان اس میں خصوصی شرکت کریں گے۔ مختلف سطحوں پر جہاں پہ تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، بہت ضروری ہے۔ شہر لاہور میں بھی مختلف مکاتب فکر کی جانب سے جہاں پر دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں وزراء جو ہیں وہ اپنے طور پر تقاریب کا انعقاد کر رہے ہیں۔ سکولز میں خصوصی طور پر جو ہے یوم تشکر کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو یہ دن جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا کے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم یکجان ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم متحد ہیں۔ جب بھی قوم پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو سب لوگ جو ہیں وہ یک زبان ہو کر، چاہے مختلف مکاتب فکر سے ہیں، چاہے ان کے نظریات مختلف ہیں، اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کر لیں، چاہے وہ اپنے نظریات مختلف رکھتی ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے ملک کی، وہاں پر کوئی دوسری بات نہیں۔ آپ یکجان ہیں، یک زبان ہیں۔ راؤ صاحب؟ ایگزیکٹلی، الحمدللہ یک زبان ہیں، بلکہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہے۔ میں اسی دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں تو باقاعدہ مشقیں کرائی گئیں بلیک آؤٹ کر کے، اور مختلف وہ کیمپینز کی گئیں کہ جنگ اور الارم بجے گا، اور ہمارے ہاں تو ساری سڑکیں رات گئے تک ہمارے یہاں پہ میمز بنائی گئی، اور یہاں پر میمز بنائی گئیں، اور جس دن اٹیک ایون دن ہوا ہے اس دن بھی بالکل نارمل الیکٹریسٹی بھی بند اللہ تعالیٰ کا نا وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ پاک فوج ہماری موجود ہے، جو ہماری الحمدللہ یہ پاک فوج جاگتی ہے تو ہم سوتے ہیں۔ بالکل ایسے، بہت بہت شکریہ۔ ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ یوم تشکر کی تقریب منائی جا رہی ہے، جمعے کا مبارک دن بھی ہے آج، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکر کی اہمیت پر بھی بات کریں، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کامیابیوں پر، آپ کی فتح پر کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ جو ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شکرانہ نعمت جو ہے وہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور بلا شبہ یہ کامیابی کبھی بھی ممکن نہیں تھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ساتھ آپ کو نہ ہوتا۔ تو خصوصی کرم رہا اللہ پاک کا بھی جو ہم نے یہ کامیابی سمیٹی، اور دشمن کا جو سفاکیت والا چہرہ تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ سو ہم کچھ دین اسلام کی روشنی میں شکر کی اہمیت پہ بھی بات کریں گے، کچھ ہمارے دین اسلام جو ہے وہ جنگوں کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے، اس طرح کی جو حالات جو پیدا کر دیے گئے، ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس میں آپ کو کس طرح سے اپنا ضبط برقرار رکھنا ہے، دشمن کے ناپاک عزائم کو کس طرح سے دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہم تو امن پسند ہیں، ہم نہیں جنگ چاہتے تھے، لیکن اگر جنگ کی نوبت آئی تو اس پہ جو ہے جو ریاکشن ہمارا رہا، ہمارا دین بے شک اس کو تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک ایک قدم اٹھایا گیا۔ ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہے، میں تعارف کرانا چاہوں گی، مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سب سے پہلے آج یوم تشکر ہے، یہ شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف جاؤں، میں سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کی وساطت سے پورے پاکستان کو، پوری پاکستانی قوم کو، بالخصوص ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں، اور اسپیشلی ان میں بھی پھر جو ہماری پاک فضائیہ ہے، ہماری ایئر فورس ہے، میں اس کے جوانوں کو خاص طور پر ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گی۔ بہت مبارکباد ان بیٹوں کے لیے اور ان بیٹوں کی ماؤں کے لیے، ان کے باپوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے نوجوان سپوتوں کو تیار کیا، اور نہ صرف تیار کیا بلکہ ماؤں نے، باپوں نے جس اکرام اور جس جو ہے وہ ایک دلیری کے ساتھ ان لاشوں کو ریسیو کیا ہے،
میرے پاس ان کے اس جذبے کو سلام پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو ان کو مبارکباد ہے جو اس قوم پر قربان ہو گئے, جو شہید ہو گئے, اور جو غازی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے اور وہ اس ملک کو بڑھتا پھلتا پھولتا ہوا, اس کی سرحدوں کو بھی اور اس کو انر جو اس کے اندرونی دشمن ہیں ان سے بھی پاک ہوتا ہوا دیکھیں. ہماری دعائیں اس کے لیے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ 24 نیوز اور اسپیشلی سٹی 42 مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس نے شکر کو بھی یاد رکھا اور آج کے دن کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا جس طرح سے حق ہے. جمعہ کا دن ہے, آپ نے شکر کی بات کی. قرآن کریم سے شروع کروں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ایک اس کے اندر شرط ہے, ایک اس کی جزا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم میرا شکر کرو گے, میری نعمتوں کا شکر کرو گے, جو کہ آپ بات کر رہی تھی نعمت کے شکر کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ نے جزا کیا بتائی اس آیت کریمہ میں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تم سب کے لیے اپنی نعمت کو بڑھا دوں گا, اس میں برکت دے دوں گا. اب نعمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خیر کے کام میں آپ کو مطلوب ہے. امام جوزی لکھتے ہیں کہ وہ نعمت کے درجے میں آتی ہے. اب اس کے اندر ایک جو جہاز چلانے والا پائلٹ ہے اس کی عافیت بھی ہے, اس کی نظر بھی ہے, وہ کتنا کمپوز ہے, جو بات آپ کر رہی تھیں وہ کتنا مائنڈفل ہے, اور وہ اپنے ٹارگٹ کے لیے کتنا فوکسڈ ہے. اس نے ہم ایک مسلمان کی جب ہم تیاری کرتے ہیں, آج آپ نے جذبہ جہاد اور اسلام کے حوالے سے بات کی, تو قرآن تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور ہم امن کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. اور یہیں اسی چینل پر بیٹھ کر ہم نے یہ بات کہی تھی جب یہ چھیڑ چھاڑ, جب یہ پہلگام کا جو ہے وہ معاملہ اور جو فالس فلیگ آپریشن ہے یہ شروع ہوا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ چھیڑ چھاڑ مت کرو, پھر تمہیں جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی. شروع تم کرو گے, ختم ہم کریں گے. اور پھر ہمیں یہ بات کہنی پڑی کہ تمہیں کہا تھا نا کہ گھس کے ماریں گے, تو پھر ہم نے گھس کے مارا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پہل آپ نے نہیں کرنی, لیکن اگر جنگ آپ کے اوپر مسلط ہو جائے تو پھر صبر اور دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ پھر جنگ میں آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی, پھر آپ نے میدان کو نہیں چھوڑنا, پھر آپ وہ جو ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, پھر وہ جذبہ ایک مرد مجاہد کے اندر ہونا چاہیے. اور وہ جو علامہ اقبال نے طارق کی دعا بہت خوبصورت اندلس کے میدان جنگ سے لکھی تھی کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور میں نے ایک شہید کے باپ کو سنا کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا, لیکن اگر اس کے بعد اس کے دوست جتنے آئے اور وہ آرم فورسز سے جتنے لوگ مجھے ملنے آئے تو وہ سب میرے بیٹے ہیں, اور اگر میرے پاس اتنے بیٹے بھی ہوتے تو میں ملک و قوم پر سب کے سب فدا کر دیتا. پھر یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور یہ جذبہ ہم نے اپنے بہادر جوانوں کے اندر پھر دیکھا. اور الحمدللہ وہ کسی نے لکھا کہ ایک عرصہ ہوا تھا آنکھیں پیاسی تھی یہ منظر دیکھنے کے لیے. جہاں کہیں ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے کشمیر کو دیکھ لیں, فلسطین کو دیکھ لیں, مسلمانوں کے اوپر آگ بارود کی بارش ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آنکھیں جس ایک منظر کو ترس گئی تھیں وہ منظر پھر جو ہے وہ قسمت سے, اللہ پاک کی توفیق سے, اس کے کرم سے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. اور جب میں وسیلے کی بات کرتی ہوں تو یہ تو ملک ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا, آپ کے کلمے کے نام پر بنا, اور جو بنیان مرصوص ہمارا جو اس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا لقب ہے. تو قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے جہاں سے وہ ڈرائیو کیا گیا, وہیں پر اللہ نے ان مجاہدوں کی شان بیان کی کہ یہ ایسے ہیں کہ دیکھیے کہ صبح کے وقت نکلتے ہیں, اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ مینشن کر دیا کہ صبح کے وقت گھوڑوں کے ساتھ جو حملہ کرنے والے, اللہ قسمیں کھا رہا ہے. تو پاکستانی قوم کو میں ایک پیغام تو یہ بھی دوں گی کہ صبح کے وقت کی برکت کو اب تو جان لیں, اب تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا, بڑا پیغام ہے, اب تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ چند منٹس کی دوری ہو یا چند گھنٹوں کی تاخیر ہو, جو تاخیر کرنے والا تھا وہ رہ گیا, اور جو صبح کے وقت اٹھے اللہ کا نام لیا, سجدہ ادا کیا,
اور جب ہم شکر کی بات کرتے ہیں تو امام جوزی فرماتے ہیں کہ 4 کمپوننٹس ہیں بیسک. سب سے پہلی بات نعمت کا ادراک, نعمت کو پہچاننا کہ نعمت کیا ہے. یہ جو زور بازو ہے یہ بھی تو نعمت ہے, صحت بھی نعمت ہے, وہ اسلحہ بھی نعمت ہے, وہ اسٹریٹجی بھی نعمت ہے. اور اگر ہم اپنی اس اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر لیگ کر جاتے ہیں, اگر ہم اپنی ٹریننگز میں لیگ کر جاتے ہیں, اگر ہم اپنے اس اکوپمنٹ میں لیگ کر جاتے ہیں جس کو ہم اپنے جنگی ہتھیار کہتے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں یا چاہے وہ جہاز ہوں یا چاہے وہ بیک اپ پہ رہ کر ریڈار کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہوں, تو ہم کبھی یہ جنگ جیت نہیں سکتے تھے. اس میں بھی مسلمان کو حکم دیا گیا کہ ویل اکوپڈ رہو, ویل سکلڈ رہو. اور الحمدللہ پاک افواج نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو بیٹھ کر باہر کے ملکوں میں ٹھنڈے کمروں میں ایک پالیسی اور ایک کانسپریسی کر رہے تھے نا کہ ان کی تو توپوں کو زنگ لگ چکا ہے اور یہ ان کی تو جو ہے نا وہ بنکرز کے اندر جو ہے وہ ٹڈیاں اور مکڑی نے جالے تنے ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں وہ کاب ویبز پوری قوم کے کیا پوری دنیا کے اور دنیا کی تمام افواج کے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیے. اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے تصدق ہماری پاک افواج کو جو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری یا علی مدد کہہ کر نکلتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پھر چند گھنٹوں کے اندر وہ جو ہے وہ فتح عطا کی کہ آج پہلے بھی جو ہے وہ دنیا مانتی تھی, لیکن آج تمام جو افواج ہیں, جو غیر قوموں کی افواج ہیں بلکہ دشمن کی افواج بھی مان چکی ہیں کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ نمبر 1 پر ہیں, اپنے جذبے کے اندر, اپنے جوش میں, اپنی سکل کے اندر. اور وہ جس تحمل اور بردباری کی میں نے شروع میں اور آپ نے بات کی نا کہ ہم نے 3 دن تک ان کو بار بار میسج دیا, سمجھایا کہ رک جاؤ, یہ کام نہ کرو, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو اسلام نے جو اصول دیے ہیں اس میں تو ہم جو ہے وہ درختوں کو تباہ نہیں کر سکتے, بچوں کو, عورتوں کو جو ہتھیار پھینک دے, جو دروازہ بند کر لے, ہم یہ جتنی خون ریزی ہوئی ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں علامہ کی زبان میں پھر کہوں گی کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اگلی دفعہ اگر کسی نے ان مذموم جو ہے ارادوں کا اظہار کیا یا کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو ہمارے جو سکس سینس والے, جو ہمارے اکابر, جو رجال الغیب ہیں, جن کو اللہ نے باطنی آنکھ عطا کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگلی جنگ غزوہ ہند ہوگی اور وہ آخری مارکہ ہوگا, پھر اس میں دنیا کے نقشے پر ہندوستان نام کا کوئی ملک باقی نہیں بچے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا, یہ ہمارا دشمن کو جو ہے وہ کھلم کھلا چیلنج بھی ہے اور پیغام بھی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کچھ ہم اپنے دین اسلام کی روشنی میں تو ہم نے جنگیں کس طرح سے جب جو ہوتی ہیں تو کیا ہم میسج کیا اس سے دیتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا, بٹ کچھ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جو جنگیں ہوئیں کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کامیاب کیا گیا, کس طرح سے دشمن کو پیغام دیا گیا, وہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ انا بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور چونکہ میرا پاکستان ایئر فورس سے ڈائریکٹلی تعلق اس طرح سے ہے کہ میرے والد بھی 65 وار میں 71 وار میں تھے اور میرے ہسبینڈ بھی پاکستان ایئر فورس میں ہی وہ کارگل کے محاذ پر تھے, تو یہ جنگوں میں تھوڑا سا حصہ تو میں نے بھی لیا ہے. لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر نور سے بات کا آغاز کروں گی. آپ دیکھیے کہ پہلی جنگ تو وہ تھی کہ جو مسلسل ہاتھا پائی اور 1 to 1 اور مظالم کی شکل میں 13 سال تک مکہ کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر چھوٹے لیول کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے اس میں کبھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا, کبھی حضرت عمار بن یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اذیتیں دی گئیں, شہید کیا گیا, کبھی حضرت ام سلمہ سے ان کا بچے کو چھین لیا گیا, شوہر کو جدا کر دیا گیا, پھر
پھر کبھی ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، پھر دوبارہ اتنا ستایا گیا جب اگر وہ واپس ہی آئے کہ ان کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، پھر اس کے بعد ان کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، وہ 3 سال تک وہ بھی ایک جنگ کی کیفیت تھی، جنگ کے اندر کسی کو آپ محاصرہ کر کے قید کر دیں اور اس کا پانی بند کر دیں، اس کی روٹی بند کر دیں، تو جہاں آپ نے کھانا پینا ہی بند کر دیا، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بات بتاتے ہیں اور کتب سیر کے اندر لکھا موجود ہے کہ رات ہماری جب بھوک سے برا حال ہوتا تو ایک رات ایک صحابی کہتے ہیں کہ چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر میری نظر پڑی، کچھ چمکتی ہوئی چیز مجھے نظر آئی اور اس کو میں نے پکڑا، جلایا اور پانی میں گھول کے پی لیا، نہیں معلوم وہ کیا تھا۔ یعنی جنگ کے اندر یہ کیفیت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں تھیں، جو سرایا تھے، وہ شروع ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ٹروپس کو لے جا کے ان کی جو ہے وہ بےخنی کی۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ جو پہلی مسلمانوں پر مسلط کی گئی 2 ہجری میں، وہ غزوہ بدر تھا، اور اس غزوہ بدر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ قلت اور کثرت کے پیمانے مسلمان کے ہاں، اسلام کے ہاں بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں پر جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہاں پر جذبہ ایمانی اور اپنی قوت بازو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اوپر لڑی جاتی ہے۔ اور میں تو پاکستان کی جتنے بھی پاک افواج ہیں ان کے لیے اکثر یہ پڑھا کر گنگنایا کرتی ہوں کہ یہ تیرا یقین محکم تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت تیرے عزم کا نشان ہے، تو جدھر نظر اٹھائے تو جدھر قدم بڑھائے وہ زمین تیری زمین ہے، وہ جہاں تیرا جہاں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ قوت ایمانی۔ اور پھر قوت ایمانی کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی جو ہیں جنگ کے اندر ان کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے ایک کھجور کی خشک ٹہنی اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور وہ تابدار تلوار بن گئی، جو کہ ایک عرصے تک ان کی نسلوں کے اندر چلتی رہی۔ پھر ایک صحابی یہ 2-3 صحابہ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ پھر آپ دیکھیے جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو فرما دیتے ہیں، اگر کسی کو شہادت کا کہا تو وہ شہید ہوا، پھر جس کے لیے جو بشارت دے دی، اور آپ نے تو غزوہ بدر کی بشارتیں پہلے ہی دے دی تھیں۔ 313 ادھر ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیے 1000، 3 گنا سے بھی زیادہ، اور وہ بھی مسلح ہتھیاروں سے لیس، اور ادھر کتنے ہیں؟ 2 یا 3 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں اور جو ہے چند زرے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، اور قرآن میں اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اگر تم صاحب ایمان ہو اور تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ تم پر فرشتے نازل کرے گا۔ اور یہ بات 65 کی جنگ کے اندر، اس کو میں اگر ریلیٹ کروں تو صرف ہم نے نہیں، ہمارے دشمنوں نے یہ اپنی کتب کے اندر لکھ دی ہے کہ وہ سفید چوگے والے اور سبز چوگے والے، ان کی فوج کے اندر پتہ نہیں وہ ٹروپس کہاں سے آئے تھے کہ وہ گولے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے۔ اور یہ بات زیادہ دور کی نہیں ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، وہ اس وقت میں جو برٹش وائس رائے ہے اس کی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب گولے پھینکتے تھے تو ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے۔ تو ہماری جو تاریخ ہے وہ اس طرح کے روحانی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو میں جو بریک میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یہ جنگ صرف فزیکلی نہیں لڑی گئی، یہ روحانی محاذ کے اوپر بھی لڑی گئی ہے۔ اور یہ بات شاید کسی چینل پر ہوئی ہو لیکن میری کانوں سے نہیں گزری کہ جتنی آپ صلیبی جنگوں کو پڑھ لیں، آپ پچھلی جنگوں کو پڑھ لیں اور آپ اس جنگ کو بھی پڑھ لیں، اس جنگ کے اندر ہندو کے پاس کیا ہتھیار تھا؟ جادو، کالا جادو۔ اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں مانے ہوئے ہیں، مشہور ہیں، اور یہ ان کا وتیرہ ہے۔ لیکن مسلمان کے پاس کیا تھا؟ دعا کا ہتھیار۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو مومن کا ہتھیار قرار دیا، انا میں بڑے شکرانے کے ساتھ یہ بات کہوں گی کہ ہاں یہاں پر، وہاں تو چند لوگ جادو کرنے بیٹھے ہوں گے نا، یہاں پر ہر ماں کی زبان پر یہ تھا، اے اللہ میرے ملک کو سلامت رکھنا، بے شک، اے اللہ میری فوج کو سلامت رکھنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ماؤں کے اور جو بہنوں اور بیٹیوں کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ تو شکر کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے، جنگوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، دعا کو اختیار فرمایا۔ اور پھر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ قوت بازو، قوت ایمانی کو بھی۔ غزوہ خندق ہے تو آپ دیکھ لیے، آپ جب نکل رہے ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اکیلے
ابن عبد ود کے مقابل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے. تو وہ جو ایمان کی طاقت ہے نا وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار میں تھی. پھر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ تلوار جب ابن عبد ود کو دو لخت کرتی ہے، چیر کے دو ٹکڑے کرتی ہے، تو پھر جب نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ قوت ایمانی کیا چیز ہے. اور وہی قوت ایمانی اللہ پاک نے ہمارے جو پاک افواج کے جہاز ہیں، آپ یقین کریں میں جب وہ اب ویڈیوز اس کے بعد جو آئی ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو قرآن کریم میں سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا تذکرہ کیا ہے نا، ہمارے پاس میزائل ابابیل ہے، وہ رافیل لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جہازوں کو ابابیل کا وہ درجہ دیا کہ وہ ان کے درمیان اڑ رہے ہیں. اور ادھر آپ دیکھیں میزائل بھی چل رہے ہیں، ان کے جہاز بھی ہے، زمین پر بیٹھ کر توپوں سے فائر کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حفاظت عطا کی کہ پھر یہ حفاظت دعا کے ہتھیار اور اسی کی محافظت سے ہو سکتی ہے. اور پھر اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ انہوں نے انسانی آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا، انہوں نے صرف اپنے ان اہداف کو ٹارگٹ کیا جو ہماری دشمنی پر اتر آئے تھے. اور میں تو رشک کر رہی ہوں 10 خواتین پر جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر شہادت جو ہے وہ اختیار فرمائی. اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا کہ وہ شہید کی جو دعا مانگنا ہے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت خوبصورت موٹیویشن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بزدل ہیں ان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر ہر میدان جنگ میں جانے والا مجاہد شہید ہوتا تو خالد بن ولید کبھی بستر مرگ پر فوت نہ ہوتا. تو یہ ایک تو جذبہ ایمانی کی موٹیویشن اور جذبہ جہاد کی موٹیویشن ملتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوق شہادت لے کر بستر پر بھی فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. تو ہمارے معصوم بچوں نے، ہماری خواتین نے جو شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا ہے وہ بھی انہی شہداء کے ساتھ ہوں گے کہ جو محاذ کے اوپر لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. اور پھر جب آپ غزوات کی بات کرتے ہیں، میں خواتین کی بات کروں گی تو یہاں اگر ہم اپنی لیڈی پائلٹس کو اگر ٹریبیوٹ نہ پیش کریں تو ایک خاتون ہونے کے ناطے، اور آپ خواتین کو، میں عائشہ سے بھی بات کر رہی تھی کہ میڈیا کے ہمارے جتنے مجاہدین ہیں نا، میں آپ کو سیلیوٹ کرتی ہوں کیونکہ انڈین میڈیا نے جو یلو جرنلزم ہے نا اس کے لیے پریکٹیکلی پوری دنیا کو جو سٹف پرووائڈ کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے نیگیٹو جتنی بھی رپورٹنگ تھی اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو ایک زرد صحافت کا چہرہ دکھا کر اور پریکٹیکلی ان کو جو ہے وہ مثالیں دے دی. لیکن بعین ہی ہمارے جتنے بھی میڈیا ہبس ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، ہمارے رپورٹرز ہیں، ہمارا عملہ ہے، ہمارے جتنے نیوز اینکرز ہیں، جتنے اینالسٹ ہیں، انہوں نے اتنی نپی تلی باتیں کی، اتنا جو ہے وہ دیانتداری پر مبنی تجزیہ ہم تک گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچایا کہ قرآن کریم نے جو صداقت کا معیار قائم رکھنے کا حکم دیا تھا، کم و بیش اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس جنگ میں وہ بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھا. تو آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم نے ابھی گفتگو کرنی ہے شہید کا مقام کیا ہے. نو ڈاؤٹ اس جنگ میں، اس سے پہلے کی جنگوں میں جو ہمارے بھائی شہید ہوئے، جیسا کہ ابھی خواتین کا بھی ذکر کیا، تو شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید ہمیشہ زندہ ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن شہید کا مقام ضرور ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. شہید ہمیشہ زندہ ہے. میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے کی تصویر آتی ہے جس کی آنکھیں پتہ نہیں بہت کچھ بیان کر رہی ہیں. بے شک وہ زندہ ہے، بٹ اس کے ماں باپ کو صبر کیسے آئے گا؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ انا قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے شہید کا مقام اور مرتبہ بتانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو. تو سب سے پہلے تو میں اس کا مقام بتانے سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ اتنے افراد جو مارے گئے کا لفظ ہے نا وہ ہم نہیں بولیں گے. اتنے افراد شہید ہوئے، چاہے وہ اس کے بعد میں دیکھیے ابھی جو زخمی تھے وہ جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی ابھی جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ بھی شہید کے درجے میں آ رہے ہیں. کل ہی ہمارے 2 جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے جو کہ اس مارکے کے اندر زخمی ہوئے تھے اور ابھی وہ شہید ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے.
تو جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کی لائف کس طرح کی ہوگی. اب جو دیکھیے ذوالجناحین حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہیں, وہ ان کو جب شہید کیا گیا تو اس کے بعد ان کو دیکھا گیا کہ وہ جنت کے اندر سبز پرندے کی شکل میں اور اپنے پروں کے ساتھ محو پرواز ہیں, اور عرش کے نیچے قندیلوں اللہ کی جو نور کی لائٹس ہیں, فانوس جو ہیں, وہ ان کے اندر جو ہے وہ پرواز کر رہے ہیں. تو یہ شہید کی جگہ ہے, یہ اس کا مقام ہے, یہ اس کا مرتبہ ہے کہ اللہ کی قرب خاص کے اندر, جنت خاص کے اندر, عرش کے نیچے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ وہاں پر رزق پا رہے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ وہاں رزق پاتے ہیں. اب آپ جب میں جنگ 65 کی بات کر رہی تھی تو ہمارے کئی اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں تصدیق کی کہ ہم نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے مزار پر انوار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مزار پر انوار سے نکلتے اور گھوڑے پر سوار ہو کر پاکستان کی طرف آتے ہوئے دیکھا, اور کہا کہ ہم پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے, ہم اس میں شمولیت کے لیے جا رہے ہیں. اٹ مینس کہ شہید کو تصرف دیا جاتا ہے اور اس کا تصرف اس کی شان کے لائق, اللہ کی شان کے لائق اور شہید کے مقام و مرتبے کی شان کے لائق ہوتا ہے. دوسرا, جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم اس کو رزق دیتے ہیں تو یہ رزق کس شکل میں ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو وہ ان کو جو توفیق ملتی ہے, جو تصرف ملتا ہے, جو ان کو اللہ تعالیٰ کہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پہنچاتا ہے, یہ بھی اسی تصرف کا حصہ ہے. دوسری بات یہ آپ نے جو بچے کی بات کی, صبر کی بات کی, دنیا کے اندر کوئی موت کسی طرح کی لے لیں اس کے گھر والوں کو صبر نہیں آتا, لیکن واحد میں نے اس بچے کے باپ کو چوتھے دن بھنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عالم اسلام کی اس فوج کو جو ہے وہ کامیابی سے اور فتح سے ہمکنار کیا تھا. اللہ نے کیسے within 3 days ان کے غم کو مندمل کر کے خوشی میں بدل دیا. میں نے کئی شہیدوں کی ماؤں کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں, میں ان سے صبر جو ہے وہ عکس کرتی ہوں, کشید کرتی ہوں. جو صبر شہید کے گھر والوں کو ملتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتا, اور یہ اس کے خون شہادت کی بات ہوتی ہے. اور جو ہم اکثر اپنے شہداء کے لیے کہتے ہیں نا کہ تم ہی سے ہے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے, اور لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تو جب قوم کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے نا, زکوٰۃ میل ہوتا ہے, اور جب وہ میل ادا ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ, کہ تم اگر تزکیہ چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو, پاکی اختیار کرو. اور جو قوم پاک ہو جاتی ہے تو وہ اس خون سے پاک ہوتی ہے. اور حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ حفیظ اس دار فانی میں, شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. تو ہم اپنے ہر شہید کو, ان کے گھر والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. چہ جائے کہ ان کی کمی پوری نہیں ہو سکتی, لیکن شہید کے گھر والوں کو سوچنا یہ ہے کہ مرنا تو سب نے ہے, اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. مرنا تو اس نے بھی ہے جو گھر پڑا ہے. کھڑے کھڑے مر جائیں. یہ کووڈ آیا, ہم نے دیکھا کہ کھڑے کھڑے تندرست جوان, بچے, بوڑھے, مرد, خواتین چلے گئے, تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. لیکن موت جس کے اوپر رشک کیا گیا ہے وہ شہید کی موت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے. اور جو غازی ہیں ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں, اور جو پاک افواج ہیں ان کے لیے دعائیں ہیں. اور جب میں دعا اور شکر کی بات کرتی ہوں تو آج ہمیں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے کہ جو ایک دن میں 1000 مرتبہ نوافل پڑھتے اور سجدہ شکر ادا کرتے. تو جب ہم کہیں کسی دیکھتے ہیں بڑے لیول پر ہمیں فتح ملتی ہے تو ہم سجدہ شکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ وہ بڑا لیول ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر پاکستان جو گرین پاسپورٹ کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, اب ہمارا وقار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بحال کیا. بلکہ میں سمجھتی ہوں صرف بحال نہیں کیا بلکہ ہمیں عزت سے نوازا ہے. تو وہ جو تعز من تشاء و تذل من تشاء کی شان والا ہے نا, اس کے آگے کم از کم 1 سال میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم روزانہ ہزار سجدے کریں تب بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا نا کہ باری تعالیٰ میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں, مجھے تو شکر کرنا ہی نہیں آتا. تو وہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شکر کی کیفیت ہے کہ جب تم یہ مان لو نا کہ مجھے شکر کرنا نہیں آتا, وہ الفاظ نہیں آتے, وہ انداز نہیں آتا, تو وہی تو تمہارا شکر ہے. کیونکہ شکر کیا ہے؟ عاجزی ہے,
اس کے بعد اقرار ہے اللہ کی نعمت کا جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، پھر اس کی حفاظت ہے اطاعت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پاک فوج کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکل دیا ہے، یہ ہمت دی ہے، یہ جذبہ دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں جب ہم پاک فوج کی بات کرتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم نے ساتھ کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑی ہے۔ اب اس کے اندر اتنی باتیں ہیں کہ اگر ہم بیٹھیں تو میرا خیال ہمارے کئی شوز جو ہیں سب سے اہم چیز ہے دعا جس کا آپ نے ذکر کیا، بالکل، اور میں یہ سمجھتی ہوں ڈے فرسٹ سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ہمیں بتائی تھی وہ کیا تھی کہ اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو اندر کے دشمنوں کا بھی پتہ نہیں چلتا اور باہر کے بھی، اور ہم نے دیکھا اس جنگ میں اندر کے دشمن بھی نکھر کر اوپر آ گئے۔ تو دعا کیا مانگے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے، وہ بہت گھٹیا اور رذیل ہے، وہ باز نہیں آئے گا، وہ جھوٹا اور مکار ہے، اور جنگ تو ہے ہی جھوٹ اور مکر کا نام، تو وہ اپنی مکر کی چالوں سے باز نہیں آئے گا۔ تو پوری پاکستانی قوم کو میں آج کے دن مبارکباد کے ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ایک تو عاجزی اختیار کریں اور نعمت کا ادراک، نعمت کا اقرار اس دعا کے ساتھ کریں، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلسل یہ دعا 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پڑھ کے، اور عالم اسلام کے لیے، پورے فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، کہ جہاں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں کم از کم دعا کا ہتھیار تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم دعا کے ذریعے ان کی مدد اور ان کی معاونت کر سکتے ہیں۔ اور آج پاکستانی افواج کے اوپر جو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی طرف میسیجز بھیج رہے ہیں کہ ہماری طرف بھی دیکھیں، کچھ ہماری بھی داد رسی کریں۔ تو ہم تو آج بھی UNO کو، پوری دنیا کو، اور جو عالم انسانی کی حقوق کی تنظیمیں ان کو میسیج دیتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پیسفل کنٹری ہیں، ہماری ایک پرامن ریاست ہے، ہمارا جو موٹو ہے وہ پیس ہے، لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جائے تو پھر ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، اور پھر ہم دشمن کی آنکھ کو نکال کر اس کے ہاتھ کے اوپر رکھنا بھی جانتے ہیں، لیکن اگر عالم اسلام میں کہیں بھی دوبارہ ہماری ضرورت پڑی اور ہمیں للکارا گیا تو پھر ہم انشاءاللہ پہنچیں گے، اور جب ہم پہنچیں گے تو پھر زمانے نے دیکھ لیا جہاں ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں ہم پھر کیا حشر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جی بالکل، ہم نے ساری دنیا کو دکھا دیا یہ تو کامیابی تھی، ہماری فتح تھی جس پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھرپور شکر ادا کیا۔ مجھے ان لوگوں کے لیے بھی میسج چاہیے جو مایوس رہتے ہیں، صبر تو کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ مایوسی تو ہم نے بالکل نہیں کرنی ہے، انتظار ضرور کرنا ہے۔ اللہ پاک خود کہتا ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی اس میں مصلحت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے صبر کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں صبر کی شکل ہی وہ ہوتی ہے جو مصیبت میں کیا جائے، بے شک جو وقت گزرنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا صبر آ جائے گا، وہ صبر نہیں ہوتا، وہ کمپرومائز ہوتا ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ صبر عین مصیبت کے وقت میں ہوتا ہے۔ تو آج اگر پاکستان کے اوپر معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں، امن کے حوالے سے دیکھ لیں، کڑا وقت ہے، تو آج پاکستانی قوم کو میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کی عطا کردہ جو فراست ہے، جو اللہ نے جو میں نعمت کی شروع میں بات کی نا، کہ جو نعمت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے، وہ صحت بھی نعمت ہے، وہ نظر بھی نعمت ہے، وہ سماعت بھی نعمت ہے، یہ بولنے کی طاقت بھی نعمت ہے، چلنے کی، اٹھنے کی، چیز کو پکڑنے کی، تو ہر نعمت کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس میسج کو سمجھیں اور ہر نعمت کا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو سرپلس میں اور بڑھا کے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کر کے پھر ہمیں لوٹاتا جائے گا، اور جب برکت کے ساتھ ہمیں چیز ملے گی تو پھر ڈیفینیٹلی اس ملک میں ترقی بھی آئے گی، امن بھی ہوگا، اور پھر ہم وہ جو بہت بڑی بات بزرگوں نے کہی تھی نا کہ پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نا میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے، تو میں تو وہ منظر بنتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، کہ اس جنگ کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مدد آئی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے مدد آئی، شہدائے کربلا کی طرف سے مدد آئی، غازیان کربلا کی مدد
طرف سے آئی اور خواتین کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے، اور جتنی ہماری مسلمان مجاہدات ہیں، جس طرح حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے اندر غزوہ احد میں وہ جنگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے، میں جس طرف دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدات کے صدقے میں اس ملک کو استقامت اور عزت اور وقار عطا کیا ہے، اب ہمیں اس کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگنی ہے، سجدے بھی کرنے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو امپروو بھی کرنا ہے، اور پھر ایک اور چیز کہ جو صلاحیتیں جن کی وجہ سے ہم نے جنگ جیتی ہے ان کو صدقہ بھی کرنا ہے۔ ان کو صدقہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں اور مظلوم ہیں ہم ان کی داد رسی کے لیے بھی ان تک پہنچیں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور تکبر بالکل نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ تو آج کی برتھ ڈے لسٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں جی۔ محمد موسیٰ کی سالگرہ ہے، رانا زاہد کی سالگرہ ہے، اور اس کے بعد جی آصف علی، اور ٹکٹ ڈیسک سے ہیں جی ایگزیکٹو سونیا یوسف نیازی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثاقب مشتاق کی آج سالگرہ ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد، وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے۔ ہیپی برتھ ڈے ونس اگین۔ اگر آپ کی کل سالگرہ ہے تو آپ ہمیں پکچرز بھی بھیجوا دیں، اپنا نام بھی بھیجوا دیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کی سالگرہ ہے، کسی دوست کی سالگرہ، آپ ان کو اسپیشل فیل کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں ان کی پکچر نام کے ساتھ بھیجوا دیں اور پروگرام میں شامل ہو جائیں جی۔ آپ کی سالگرہ کو بھی اسی طرح سے اسپیشل بنایا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے موسم کا احوال ٹوڈیز ویدر میں۔ ہماری رپورٹر افشاں اس وقت باہر موجود ہیں۔ آج کا موسم ہمیں بتا دیں، اور آگے پھر جی سیٹرڈے سنڈے ہے، ویکینڈ کیسا ہوگا جی؟ ویکینڈ پہ موسم کے حوالے سے پریڈکشن کیا ہے جی افشاں؟ بالکل ہے نا، آج بھی آپ کو موسم کے حوالے سے بتاؤں تو آج شہر میں جو پارہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج دن بھر شدید گرمی پڑے گی، اور جو ہے اس وقت بھی اس کے اثرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور یہی دن کے وقت دوپہر کے وقت جو ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور رات کے وقت 27 تک جانے کا امکان ہے۔ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن وہ اس گرمی کے زور کو توڑنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ صبح سویرے سے ہی شہر میں سورج نے آگ برسانا شروع کر دی تھی، اور یہ آگ برسانے کا سلسلہ جو ہے شام تک جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی، اور آنے والے دنوں میں بھی بارش برسانے کی کوئی سسٹم جو ہے اس کا امکان نہیں ہے کہ شہر میں داخل ہوگا۔ تو یہ گرمی جو ہے اسی طرح بڑھتی رہے گی، اور شہریوں کو اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ AQI انڈیکس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت شہر کا موجودہ AQI انڈیکس اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا گیا ہے۔ AQI انڈیکس کی مجموعی شرح 152 ریکارڈ کی گئی ہے، اور ملک بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے شہر کا دوسرا نمبر ریکارڈ کیا گیا، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ دھوپ سے اور پولوشن سے خود کو بچانے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ دوپہر کے وقت اگر گھر سے باہر نکلیں تو گیلے کپڑے کا استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ مشروبات پئیں، پانی کا استعمال کریں، ماسک لگائیں، تاکہ خود کو ان موسم کے واروں سے جو ہے وہ بچا کے رکھ سکیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہوئے جو ہے سکون کی زندگی گزاریں۔ جی
बहुत बहुत शुक्रिया जी अफशा हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल बता रही थी, गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है जी। सुबह थोड़ा सा बेहतर फील होता है अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठें, लेकिन जैसे ही 10-11 बजे के बाद का टाइम स्टार्ट होता है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। पानी का इस्तेमाल करें जी, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले। बच्चे जो स्कूल से आते हैं ख़ास तौर पर जी उनको पानी की बॉटल साथ ज़रूर दे के दें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जी थोड़ा सा हाइजीन का भी हमें ख्याल रखना होता है ना। साफ़ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पानी पीते चले जा रहे हैं, अगर वो साफ़ नहीं होगा तो उसका नुकसान आपको पहुंचेगा। जो अभी सीज़न के फल हैं उनका भी ज़रूर इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे जी, सेगमेंट आपको बताएंगे, शामिल करेंगे आज के भाव। रेट लिस्ट है समरा के पास, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फ़र्क बरकरार है। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, जिसके बाद दुकानदारों को खुली छूट मिली हुई है और वो अपनी मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आज के कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आज का सरकारी निर्ख 45 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 60 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज का आज का सरकारी निर्ख 35 रुपये है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर का आज का सरकारी निर्ख 30 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से लहसुन का आज का सरकारी निर्ख 205 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक का आज का सरकारी निर्ख 550 है, लेकिन यहाँ पर 650 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से लीमू का आज का सरकारी निर्ख 502 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में फ़ी किलो के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 900,000 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त हो रहा है। हरी मिर्च की कीमत की बात कर ली जाए तो उसकी फ़ी किलो कीमत सरकारी निर्खनामे में 85 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से दीगर सब्जियों के रेट्स भी आपको बताते चलें तो भिंडी का आज का सरकारी निर्ख 133 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 150 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। मटर का आज का सरकारी निर्ख 181 है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये तक में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से करेले का आज का सरकारी निर्ख 76 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। गोभी का आज का सरकारी निर्ख 28 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये फ़ी किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। शहरी जो सबसे पहले सब्जियाँ खरीदने आ रहे हैं उनकी जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा जा रहा है कि सरकारी निर्खनामे में कीमतें कुछ और हैं, लेकिन दुकानदार किसी और कीमत पर उनको फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है और सब्जियां ख़रीदना भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। रोज़ सब्जियां जब वो ख़रीदने आते हैं तो एक नया रेट जो है वो उनको देखने को मिलता है। तो उनकी इंतज़ामिया से ये अपील है कि वो मार्केटों का दौरा करे, चेक एंड बैलेंस रखे दुकानदारों पर और सरकारी निर्खनामे में जो कीमतें दर्ज हैं उनका इतलाक़ यकीनी बनवाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ समरा मौजूद थी, रेट लिस्ट उन्होंने बताई जी। हमारा मकसद सिर्फ ये तो आपको अपडेट कर दें, क्योंकि इस टाइम डिसाइड कर रहे होते हैं आपने घर में बनाना क्या है, तो सब्जी लेने जानी होती है, आपको आइडिया हो जाता है। सो आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमें भिजवा दें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।